हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लाते हैं मज़े मज़े के दिलचस्प मुकम्मल सिलसिलेवार किस्तवार नावल, कहानियाँ, अफसाने, टॉक शोज़, लाइव शोज़। आज आपके लिए लेके आए हैं जुर्म मोहब्बत तहरीर तुबा कामरान। लेकिन इससे पहले हम कहानी स्टार्ट करें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन का बटन दबाइए ताकि चैनल पर अपलोड होने वाली ये सीरीज़ और दीगर नॉवेल्स आपको सबसे पहले फ्री में पढ़ने और सुनने को मिले। ये ऑडियो ई बुक्स हैं। अगर आपको ऑडियो पसंद नहीं तो आप वॉल्यूम को म्यूट कर सकते हैं। स्पीड अपने हिसाब से सेटिंग में जाके कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चलें, अब मज़ीद वेट नहीं कराते और शुरू करते हैं जुर्म मोहब्बत तहरीर तुबा कामरान, किस्त नंबर 10। कैसी हो बेटा? और मेरी बच्ची अस्मा कैसी है? 2 दिन बाद खाला ज़रीना ने ज़ुलेखा को फ़ोन किया था और अब उससे खैर खैरियत दरियाफ्त कर रही थी। मैं ठीक हूँ खाला, और अस्मा का क्या बताऊँ। मेरी बच्ची पे बस अल्लाह अपना करम कर दे। बहुत सब्र और हौसले वाली है। अपना हाल बताने के बाद उसका लहजा अस्मा का हाल बताते हुए बहुत भर्रा गया था। मेरी बच्ची परेशान मत हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। जैसे ही पैसों का इंतज़ाम होगा मैं ख़ुद देने आऊँगी इंशाल्लाह। फिर हम अपनी बच्ची का गुर्दा लगवा लेंगे। ज़रीना खाला ने उसको हौसला दिया। जी खाला, बस अल्लाह पे ही भरोसा है। आज गई है वो डायलिसिस के लिए, उन्होंने सूसू करते बताया। अल्लाह आसानी करे बस। उन्होंने एक बार फिर हौसला कुन अल्फाज कहे। चंद और बातों के बाद दोनों ने फ़ोन बंद कर दिया। ज़ुलेखा से बात करने के बाद ज़रीना खाला सर पकड़े बैठी हुई थी कि नोमान उनके पास चला आया। उसने अपनी दादी को यूं परेशान सा सर पकड़े बैठे देखा तो उसको हैरानी हुई। क्या हुआ दादी, ऐसे सर पकड़े क्यों बैठी हैं? बस बेटा, बात ही परेशानी वाली है। ज़रीना खाला ने उसकी तरफ निगाह उठाकर मुख्तसरन कहा। क्या हुआ है दादी, कुछ बताएं तो। वो मुतफक्किर सा उनके पास बैठ गया। बस बेटा, अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश आई है। अस्मा का गुर्दा नाकारा हो गया है। दूसरा गुर्दा लगेगा मगर बहुत महंगा है वो। उसके लिए ज़ुलेखा और करीम बहुत परेशान हैं। मैंने कहा है जल्द अज जल्द पैसों का इंतज़ाम कर दूंगी ताकि अस्मा को गुर्दा लग जाए। वो ज़मीन पे नज़रें जमाए उसको सारी सच्चाई बताती चली गई। नोमान चुप सादे सब सुन रहा था। दादी, अगर पैसों का इंतज़ाम नहीं हो सका और उसको गुर्दा नहीं लगा तो क्या होगा? उनकी सारी बात सुनकर उसने अपने ख़दशात की बिना पर सवाल किया। बेटा, अभी तो डायलिसिस हो रही है उसकी, आज गई है करवाने। जब तक पैसे और गुर्दे का इंतज़ाम नहीं होता, जब तक तो हफ्ते में 2 दफ़ा डायलिसिस पे रहेगी। मैं कोशिश तो कर रही हूँ पैसों का इंतज़ाम करने की, मगर वही बात है कि 4 लाख रुपए का ख़र्चा है। इतनी जल्दी तो इतने पैसे जमा नहीं हो सकते। इसके लिए काफ़ी वक्त लगेगा। ज़रीना खाला ने बताते हुए एक बार फिर सर पकड़ लिया। 4 लाख रुपए? नोमान के लहजे में हैरत तराई। हाँ बेटा, 4 लाख, उन्होंने सर हिलाकर अफसरदगी से कहा। वो मज़ीद कुछ कहे बगैर वहाँ से उठकर अपने कमरे में चला आया। काफ़ी सोचें उसके गिर्द घेरा तंग किए हुए थीं, जिनको कभी तो वो सोचने लग जाता और कभी झटक देता। कहाँ हो करीम भाई? वजाहत ने सुबह ही करीम को कॉल मिलाई। तेरी भतीजी को अस्पताल लेकर आया हुआ हूँ, उसकी डायलिसिस हो रही है। दूसरी जानिब से करीम ने उसके पूछने पे बताया। अच्छा, कौन से अस्पताल में है? जिस पे करीम ने उसको हॉस्पिटल का नाम बता दिया। अच्छा, परेशान मत हो, मैं आता हूँ, वजाहत ने कहकर फ़ोन बंद कर दिया। फ़ोन बंद करके वो रिक्शा स्टार्ट करके अस्पताल की जानिब रवा दवा हो गया। उसको मालूम था कि करीम को इस वक्त किसी के सहारे की ज़रूरत है। बेशक अल्लाह से बढ़ के तो कोई सहारा नहीं, मगर इस वक्त उसको ज़रूरत थी एक ऐसे इंसान के सहारे की जो उसको दिलासा दे, उसकी हिम्मत बढ़ाए। पहली दफ़ा करीम के ऊपर इस तरह की आजमाइश आई थी। वजाहत जानता था उसकी ज़हनी हालत इस वक्त क्या होगी। वो जल्द अज जल्द उसके पास पहुंचना चाहता था, इसीलिए तेज़ रफ्तारी से रिक्शा चलाने लगा। थोड़ी देर बाद वो उस हॉस्पिटल के पास पहुंच गया जहां अस्मा अपनी बीमारी से लड़ रही थी। रिसेप्शन पे पूछ के ऊपर बने फ्लोर पे चला आया जहां कॉरिडोर में टहलता हुआ करीम बेहद इस्तराब की हालत में था। करीम भाई, वजाहत उसके पास चला आया। वज्जो, मेरी बेटी बहुत तकलीफ़ में है। वो वजाहत की पुकार पे बेखुद होता उसके गले लग गया।
بس کریم بھائی حوصلہ کریں، اللہ سب بہتر کرے گا۔ اس نے کریم کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے حوصلہ دیا۔ کریم نے اس سے الگ ہوتے ہوئے اپنے آنسو پوچھے۔ آج ہو گئی ڈائلیسس، پھر کب ہوگی دوبارہ؟ وہاں رکھی کرسی پہ بیٹھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ 2 دن بعد پھر ہوگی، کریم بھی اس کے برابر والی کرسی پہ بیٹھ چکا تھا۔ اللہ پاک جلد از جلد پیسوں کا انتظام کروا دے گا تو ہماری بچی کا گردہ لگ جائے گا انشاءاللہ، وجاہت کے لہجے میں یقین تھا۔ ہاں زرینہ خالہ کا فون آیا تھا، زلیخا نے ان کو بھی بتا دیا۔ وہ بھی سن کر بہت پریشان ہوئی تھیں، مگر کہہ رہی تھیں وہ پیسوں کا انتظام کرنے کی پوری کوشش کریں گی۔ کریم نے اس کو وہ سب بتایا جو زلیخا نے بتایا تھا۔ اچھا چلیں، شکر ہے کہ انہوں نے اسما کی بیماری پہ کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اس نے شکر ادا کرتے ہوئے کہا، ہاں میں نے کہا تھا نا تم سے کہ خالہ بہت اچھی ہیں، وہ سمجھیں گی۔ ویسے بھی یہ رشتہ انہوں نے اپنی پسند سے طے کیا ہے، ہم نے تو پہلے بھی منع کیا تھا مگر انہوں نے ہی اپنی مرضی رکھی۔ کریم سمجھ گیا تھا اس کا اشارہ کس طرف ہے۔ بس جیسے یہ معاملہ حل ہوا ہے ایسے ہی آگے بھی سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ وجاہت پر امید تھا۔ انشاءاللہ، کریم نے بھی پر امید ہو کر سر ہلایا۔ 2 گھنٹے بعد اسما کی ڈائلیسس ختم ہو گئی تھی۔ سیڑھیوں سے تو وہ اتر نہیں سکتی تھی، اس لیے ان دونوں نے مل کر اس کو لفٹ سے نیچے اتارا۔ وجاہت نے باہر نکل کر ٹیکسی کر لی تاکہ وہ آرام سے اس میں پیچھے سیٹ پہ لیٹ جائے۔ اسما کو آرام سے لٹا کر وہ دونوں بھی اپنے رکشے میں بیٹھ گئے۔ دونوں ہی ٹیکسی کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ اسما پیچھے سیٹ پہ لیٹی ہوئی تھی، آنسو اس کی آنکھوں سے رواں تھے۔ چند میل کی مسافت کے بعد اس کا گھر آ گیا۔ کریم اور وجاہت بھی اس کے ساتھ ہی پہنچے تھے۔ دونوں نے مل کے اس کو احتیاط سے اتارا اور گھر کے اندر لے گئے۔ زلیخا ایک بار پھر بیٹی کی اس حالت پہ رونے لگی تھی۔ دوسری طرف نعمان یہ سوچ سوچ کر پریشان تھا کہ اگر اسما کو گردہ نہیں لگا تو کیا ہوگا؟ کیا ساری زندگی ایسے ہی رہنا ہوگا؟ وہ کسی بیمار کے ساتھ تو اپنی زندگی نہیں گزار سکتا تھا۔ 2 دنوں میں مسلسل اس کا دماغ اسی کشمکش کا شکار تھا۔ بے شک اسما اس کو اچھی لگی تھی، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ وہ کسی ایسے انسان کے ساتھ اپنی زندگی برباد کر لے جو ایک بیماری کا شکار ہے، جس کا علاج ہی لاکھوں کا ہے، اور جب تک لاکھوں روپے جمع نہیں ہو جاتے وہ ایسے ہی رہے گی، اور نہ جانے آگے کتنی بیماریاں سر اٹھائے۔ اس سے پہلے ہی کوئی فیصلہ کر لینا چاہیے۔ بہت سوچ بچار کے بعد آخر وہ ایک نتیجے پر پہنچ کے زرینہ خالہ کے پاس آیا۔ دادی، مجھے ایک بات کرنی ہے آپ سے۔ ہاں کہو بیٹا۔ دادی میں اسما سے شادی نہیں کر سکتا۔ قدرے ہچکچاتے ہوئے اس نے 2 ٹوک انداز میں اپنا فیصلہ ان کو سنایا۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ ایسا کیوں سوچا تم نے؟ وہ اس کی بات سن کر ایک دم پریشان ہو گئی۔ دادی، میں اپنی زندگی ایسے انسان کے ساتھ نہیں گزار سکتا جس کے ٹھیک ہونے کے چانسز ہی بہت کم ہوں۔ چند ہزار کا علاج ہوتا یا جلد اس کے صحت یاب ہونے کی امید ہوتی تو میں کبھی انکار نہیں کرتا، مگر اب تو یہ امید ہی اتنی کم ہے، جب تک لاکھوں روپے جمع نہیں ہو جاتے تب تک اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ کریم انکل کے پاس تو کچھ نہیں ہے، اور دادی آپ بھی کہاں سے کریں گی اتنا؟ بہت سے بہت 1 سے 1.5 لاکھ کا بندوبست ہو جائے گا، مزید پیسے کہاں سے آئیں گی؟ اور اگر آپ قرض بھی لیں گی تو کس طرح اتاریں گی قرض؟ کیا ساری زندگی قرض اتارتی رہیں گی؟ دادی یہ کوئی 4,000 کی بات نہیں ہے، 4 لاکھ ہے، 4 لاکھ۔ اس نے اپنے خیالوں کو الفاظ کا مفہوم پہنا کر ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ زرینہ خالہ اس کی کہی گئی باتوں کی گہرائی میں اتر گئی تھی۔ نعمان غلط نہیں کہہ رہا تھا، وہ اپنی جگہ بالکل درست تھا۔ واقعی پیسوں کا انتظام ہو بھی جائے گا تو کتنا ہوگا؟ یہاں بات 4,000 کی نہیں 4 لاکھ کی ہے، اور 4 لاکھ بہت بڑی رقم ہے۔ مگر بیٹا میں کس منہ سے منع کروں ان کو؟ یہ رشتہ میں نے اپنی پسند سے جوڑا تھا، اور اب میں خود اس وجہ کو بنیاد بنا کر انکار کر دوں؟ یہ ان کے لیے بھی تو تکلیف کا باعث ہوگا نا۔ زرینہ خالوں کو دکھ بھی ہو رہا تھا، جس کا اظہار انہوں نے نعمان سے کر دیا تھا۔ دادی آپ ان کو صاف منع مت کریں، بس اتنا کہہ دیں کہ اگر اسما کا کہیں اور سے رشتہ آ جائے تو وہ دیکھ لیں، نعمان ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے خود پہ رکھ کے بات کی۔ چلو میں جا کر کرتی ہوں بات، فون پہ تو نہیں ہو سکتی۔ حالات کے پیش نظر وہ بھی راضی ہو گئی تھی۔ نعمان اپنا فیصلہ سنا کر مطمئن تھا۔ شاید زرینہ خالہ بھی کسی حد تک مطمئن ہو گئی تھی۔ کچھ بھی تھا، وہ اپنے پوتے کی زندگی تو برباد نہیں کر سکتی تھی۔ کریم اور زلیخا پہلے ہی اس رشتے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ تو انہوں نے
زور زبردستی کی تھی تو وہ مان گئے تھے۔ یہی سب سوچ کے وہ زلیخا کے گھر جانے کی تیاری کرنے لگی۔ اسما 2 دن گزر جانے کے بعد ڈائلسس کروانے گئی ہوئی تھی۔ اس روز زرینہ خالہ رکشہ کر کے صبح ہی زلیخا کے گھر پہنچ گئیں۔ رکشے سے اتر کے انہوں نے اس کو کرایہ دیا، پھر اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ زلیخا حسب معمول اپنے کام میں لگی ہوئی تھی۔ دستک پہ اس نے کام سے ہاتھ کھینچ کر دروازے میں جا کے پوچھا، کون ہے؟ میں ہوں زرینہ، باہر سے آواز آئی۔ اس نے نام سن کر سرعت سے دروازہ کھول دیا۔ ارے خالہ آپ اتنی صبح صبح؟ وہ ان کو دیکھ کر حیران ہوئی، مگر دل میں موہوم سی امید جاگی کہ شاید خالہ پیسوں کا انتظام کر کے آئی ہوں۔ ہاں بیٹا، بس کچھ ضروری بات کرنی تھی تم سے، تو سوچا چکر لگا لوں تاکہ آمنے سامنے بیٹھ کے بات ہو جائے۔ وہ گھر کے اندر آتے ہوئے نظریں ملائے بغیر بولی، ہاں خالہ آئیں، آپ بیٹھے، میں پانی لاتی ہوں۔ ان کو بٹھا کر اس نے کچن کا رخ کیا۔ زرینہ خالہ اکیلی بیٹھی الفاظ کا چناؤ کرنے میں مگن تھی کہ کس طرح بات کا آغاز کریں۔ گرمیاں شروع ہو چکی تھیں، اس کے پیش نظر وہ ان کے لیے ٹھنڈا شربت بنا کر لے آئی۔ یہ لیں خالہ پانی پئیں۔ اس نے ان کے آگے گلاس رکھا اور خود بھی وہیں بیٹھ گئی۔ زرینہ خالہ ششوپن کا شکار تھیں۔ کیا ہوا خالہ، اتنی پریشان کیوں ہے؟ اس نے ان کی پریشانی بھانپتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا بس وہ بات ذرا پریشانی والی ہے، انہوں نے تمہید باندھی۔ آپ بتائیں خالہ کیا بات ہے؟ زلیخا نے ان کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ زرینہ خالہ کی آنکھوں میں نمی جھلکنے لگی تھی، جس کو انہوں نے غیر محسوس طریقے سے صاف کر لیا۔ خالہ کیا ہوا ہے، کچھ بتائیں تو؟ زلیخا نے ان کے چہرے پہ کھوجنے کی کوشش کرتے ہوئے ایک بار پھر پوچھا۔ بیٹا دیکھو، اسما کا علاج بہت مہنگا ہے، میں پیسوں کا انتظام کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، مگر اس میں بھی بہت وقت لگ جائے گا اور 1,00,000-1,50,000 سے زیادہ کا انتظام نہیں ہو پائے گا۔ اب میری سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ انہوں نے تمہید باندھتے ہوئے اپنی بات کا آغاز کیا۔ جی خالہ میں سمجھ سکتی ہوں، 4,00,000 روپے آسان رقم نہیں ہے، اور ہمارے پاس تو 4,000 بھی بہت مشکل سے ہوتے ہیں۔ ابھی تو اسما کی مفت میں ڈائلسس ہو رہی ہے، مگر ڈاکٹر کا کہنا ہے جلد از جلد گردے اور پیسوں کا انتظام کرنا ہوگا، ڈائلسس مکمل حل نہیں ہے۔ زلیخا نے بھی ان کی بات سے اتفاق کیا۔ بس بیٹا اسی کی وجہ سے میں تھوڑی پریشان تھی، اور دوسری بات یہ کہ اتنا کہہ کے وہ پھر رک گئی۔ اور کیا بات ہے خالہ؟ اس نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ بیٹا وہ نعمان ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا، کہہ رہا تھا ابھی۔ خالہ میں سمجھ سکتی ہوں، ان حالات میں شادی تو ناممکن ہے، آپ نعمان کا رشتہ کہیں اور طے کر دیں۔ زلیخا نے ان کی بات سمجھتے ہوئے خود ہی ان کی مشکل آسان کر دی۔ اس کے الفاظ سے ان کو یوں لگا جیسے سر سے منو ٹن بوجھ اتر گیا ہو۔ کچھ دیر بیٹھ کے زرینہ خالہ واپس اپنے گھر آ گئی تھیں۔ نعمان کے آنے کے بعد انہوں نے اس سے بھی اس بات کا ذکر کر دیا تھا۔ شکر ہے دادی، معاملہ تو سلجھا۔ مجھے یوں کوئی اعتراض نہیں تھا اسما سے شادی پہ، مگر بس آگے کا سوچ کر پریشانی ہو رہی تھی۔ ہاں بیٹا چلو اب تم پریشان مت ہو، میں جلدی تمہارے لیے کوئی اچھی لڑکی دیکھوں گی، زرینہ خالہ نے اس کو تسلی دی۔ جی دادی، وہ مسکرایا۔ کسی کی بیماری اور تنگ دستی میں ساتھ دینے والا انسان ہی ثابت کرتا ہے کہ وہ زندگی کے ہر مقام پہ اس کا ساتھ دے گا، لیکن بیماری کے وقت پیچھے ہٹ جانے والا انسان یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کو بس اپنی زندگی پیاری ہے، کسی دوسرے سے کوئی سروکار نہیں، وہ جیے یا مرے۔ ہمیں اپنی زندگی میں کسی بیمار زدہ کا ہاتھ نہیں تھامنا، مگر یہ سب کرتے وقت وہ بھول جاتا ہے کہ بیماری اور موت تو کبھی بھی کسی کو بھی آ سکتی ہے۔ جو آج بیمار ہے وہ صحت مند بھی ہو سکتا ہے، اور آج صحت کے ساتھ جو جی رہا ہے وہ کل ابدی نیند بھی سو سکتا ہے۔ منہاج کے کہنے پہ تہمینہ تیار تو ہو گئی تھی، مگر دل میں وہم اور خدشات سر اٹھا رہے تھے۔ منہاج نے کہا تھا وہ 5 بجے تک آ جائے گا، اور اب 5 بجنے والے تھے۔ تہمینہ پریشان سی ٹہل ٹہل کر اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ٹھیک 5 بجے منہاج کی گاڑی اپارٹمنٹ کے باہر آ کر رکی۔ گاڑی سے اتر کر اس نے اپنا بریف کیس نکالا، پھر گاڑی لاک کر کے اپارٹمنٹ کے اندر چلا آیا۔ تہمینہ گیلری میں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ صبح جس گاڑی میں گیا تھا اب وہ گاڑی نہیں تھی، بلکہ کوئی دوسری گاڑی تھی۔ اس کو حیرانگی ہوئی، یہ گاڑی کس کی ہے؟ وہ منہ ہی منہ میں ہم کلام ہوئی۔ اوپر آتے ہیں تو پوچھتی ہوں، وہ سوچتے ہوئے اس نے دروازہ کھول دیا۔ منہاج سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آیا۔
گڈ ایوننگ مائی سویٹ وائفی، اس نے اندر داخل ہوتے ہوئے اس کو خود سے لگایا۔ گڈ ایوننگ جواباً اس نے بھی وش کیا۔ منہاج اندر چلا گیا۔ پیچھے تہمینہ دروازہ بند کر کے اندر آ گئی۔ لائیں یہ بریف کیس مجھے دے دیں، میں رکھ دوں۔ اس نے آگے بڑھ کر اس سے بریف کیس لینا چاہا۔ نہیں، یہ میں خود رکھ دوں گا، آپ مجھے جلدی سے پانی پلائیے اور ایک کپ اچھی سی چائے، منہاج نے اس کو ٹالتے ہوئے کہا۔ جی اچھا میں لاتی ہوں، آپ منہ ہاتھ دھو لیں۔ وہ گردن ہلاتی ہوئی چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی منہاج نے جھانکنے والے انداز میں دیکھا، پھر تیز تیز ہاتھ چلاتے ہوئے بہت دھیان سے بریف کیس سے رقم نکال کے اپنی الماری کے خفیہ حصے میں رکھ دی اور بریف کیس کو ایک سائڈ میں رکھ کے واش روم چلا گیا۔ منہ ہاتھ دھو کے آیا تو تہمینہ پانی کا گلاس ہاتھ میں پکڑے کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لے کر بیڈ پہ بیٹھ کے پینے لگا۔ آپ فریش ہو جائیں، میں بس چائے لا رہی ہوں۔ اور ہاں، یہ گاڑی کس کی ہے؟ مسکراتے ہوئے وہ کہہ کر جانے لگی، پھر اچانک یاد آنے پہ پلٹی۔ بتاتا ہوں، پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے بیگ بنا لیا اپنا؟ منہاج نے گلاس سائڈ ٹیبل پہ رکھ کے بیڈ سے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ منہاج، میں نے پہلے ہی کہا تھا آپ کو، میں رکوں گی نہیں، بس فوراً واپس آ جاؤں گی۔ وہ ابھی بھی اپنے موقف پہ قائم تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم نہیں رکیں گے، بس ملتے ہی واپس آ جائیں گے۔ اب خوش؟ منہاج نے اس کا گال تھپتھپایا۔ تہمینہ سر اس بات میں ہلا کر چائے بنانے کچن میں چلی گئی۔ وہ اس کے جانے کے بعد گیلری میں آ گیا۔ آ جائیں، چائے آ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ چائے بنا کر لے آئی تو وہ ہنوز گیلری میں کھڑا ہوا تھا۔ اس نے چائے رکھتے ہوئے اس کو بلایا۔ آ رہا ہوں جانے منہاج، محبت بھرے لہجے میں بولتا ہوا وہ اس کے پاس چلا آیا۔ ٹرے سے چائے کا کپ اٹھا کر وہ بیڈ پہ ہی بیٹھ گیا، جبکہ تہمینہ کمرے میں رکھی کرسی پہ بیٹھ کر چائے کا کپ لبوں کو لگانے لگی۔ چائے پینے کے ساتھ ساتھ دونوں ہلکی پھلکی گپ شپ کرتے رہے۔ چائے بہت مزے کی تھی، تھینک یو، منہاج نے چائے ختم کر کے کپ واپس ٹرے میں رکھتے ہوئے توصیفی انداز میں کہا۔ آپ نے بتایا نہیں گاڑی کا؟ تہمینہ مسکرائی، پھر دوبارہ اپنا سوال دہرایا۔ وہ میرے دوست کی ہے، اصل میں اپنی گاڑی میں کل کافی سفر کیا ہے تو اب دوبارہ لمبا سفر کرنا ذرا مشکل تھا، اسی لیے میں اس کی گاڑی لے آیا اور اپنی گاڑی وہیں دی، منہاج نے وجہ بتائی۔ میں اسی لیے کہہ رہی تھی مگر آپ میری بات سن ہی نہیں رہے۔ وہ منہ پھلا کر خفا ہوئی۔ ارے چھوڑیں نا، یہ میرا مسئلہ ہے، آپ پریشان مت ہو۔ منہاج نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو اپنے پاس بٹھایا۔ جانا ضروری ہے کیا؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، بابا آپ کو دیکھ کر نہ جانے کیسا سلوک کریں۔ پلیز رہنے دینا، میں تو کبھی واپس نہ جانے کا تہیہ کر کے آئی تھی اور آپ بس تھے مجھے لے کر جانے کے لیے۔ وہ بہت متذب نظر آ رہی تھی۔ مجھے معلوم ہے، آپ وہ گھر میرے کہنے پہ ہی چھوڑ کر آئی ہیں اور اب میں ہی آپ کو ملنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں، ہم نے نکاح کیا ہے، کوئی گناہ نہیں کیا۔ آپ اپنے پیرنٹس سے ملیں، ان کو بتائیں کہ آپ میرے ساتھ خوش ہیں۔ جب وہ آپ کو خوش دیکھیں گے تو مجھے امید ہے وہ آپ کو معاف کر دیں گے اور ہم دونوں کو قبول کر لیں گے۔ منہاج نے اس کے گرد اپنے بازو کا حصار کرتے رسان سے سمجھایا۔ وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے مگر مجھے بابا کی جانب سے خطرہ ہے، وہ آپ کو دیکھ کر غصہ کریں گے اور نہ جانے کیا سلوک کریں۔ اس کے کندھے پر سر رکھے وہ خوفزدہ ہوئی۔ پریشان مت ہو، کچھ نہیں ہوگا ایسا، ہم جائیں گے نا تو ان کو یقین دلا دیں گے، پھر انشاءاللہ ان کا دل صاف ہو جائے گا۔ اس نے تسلی دیتے ہوئے اس کے بازو پہ دباؤ ڈالا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو؟ وہ پھر خدشات میں گھری۔ اف، کتنا پریشان ہوتی ہیں آپ یار، چھوڑ دیں، مت ہو پریشان پلیز۔ بار بار اس کی یوں پریشان ہونے اور خدشات پہ وہ کچھ سچ ہو گیا۔ اب کہ تہمینہ بھی لب بھیج گئی۔ ابھی ان لوگوں کے نکلنے میں 1 گھنٹہ باقی تھا۔ منہاج تھوڑی دیر آرام کرنے کی غرض سے لیٹا تو وہ بھی اس کے پہلو میں لیٹ گئی۔ اس کے سینے پہ سر رکھ کے اس کی دھڑکنوں کو محسوس کر رہی تھی۔ یوں ہی لیٹے لیٹے کچھ دیر گزری تو منہاج نے اس سے کہا، چلیں اب ریڈی ہو جائیں، بس ہم نے نکلنا ہے، 7 بج رہے ہیں۔ منہاج، آپ بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، ہم 1-2 دن بعد چلیں؟ تہمینہ نے تھوڑی سی گردن اٹھا کر اس کو دیکھتے ہوئے ایک بار پھر ٹالنا چاہا۔ بالکل بھی نہیں، ہم بس آج ہی جائیں گے۔ وہ اٹھ کر کونی کے بل لیٹا۔ میں تو اس لیے، جی مجھے پتا ہے آپ اس لیے کہہ رہی ہیں کہ سفر کی تھکان ابھی نہیں اتری اور مزید سفر سے تھکان ہو جائے گی، مگر جب تک آپ میرے ساتھ ہیں میری زندگی کا حصہ ہیں، مجھے تھکن چھوئے گی بھی نہیں۔ منہاج اس کی بات کاٹ کر بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اس طرح کہنے پہ تہمینہ لاجواب ہو گئی تھی۔
اچھا بابا ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، چلیں اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ کچھ دیر اور رک کر نکل جائیں ہم۔ بالآخر اس نے ہار مان لینے کے بعد اب نیا اصرار کیا۔ رک کر کیوں؟ بس ویسے ہی آپ بھی تھوڑا آرام کر لیں گے، اب یہ بات تو مان ہی سکتے ہیں نا۔ تہمینہ بھی اٹھ کر اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، بس آپ کے کہنے پہ رات کو 10 بجے تک نکل جاتے ہیں تاکہ صبح جلدی پہنچ جائیں گے۔ اس کو خود سے قریب کرتے اس نے اس کے ماتھے پہ محبت کی مہر ثبت کی۔ تھینکس، تہمینہ سرشاری سے مسکرائی۔ چلیے رات کا کھانا میں بازار سے لے آؤں گا، آپ پریشان مت ہوں، بس ریلیکس کریں۔ منہاج نے اس کو دھیرے سے خود سے الگ کر کے اس کے گال کو اپنے انگوٹھے سے سہلایا۔ آپ نے کبھی سوچا تھا ایسی بھی زندگی ہوگی؟ اس کے گرد اپنے بازو کا حصار کرتے ہوئے اس کو بیٹھ کے قریب لے آیا۔ نہیں، ایسی زندگی کا تو کبھی نہیں سوچا تھا، بیڈ پہ بیٹھتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ وہ بیٹھنے کی بجائے اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ تہمینہ اپنی انگلیاں دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں پھیر رہی تھی، جس سے اس کو کافی سکون مل رہا تھا۔ بہت سکون ہے آپ کے ہاتھوں میں۔ منہاج نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے اس پہ بوسہ دیا۔ اس کے اس طرح کرنے پہ تہمینہ ہلکا سا جھیپ گئی۔ کچھ دیر یوں ہی لیٹے رہنے کے بعد اس کی آنکھ لگ گئی۔ تہمینہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دبا ہوا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ نکالنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کو یوں سوتا دیکھ کر وہ پرسکون سی بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا گئی۔ ارے آپ بے آرام ہوئی، مجھے جگہ ہی دیتی۔ 15 منٹ کی پرسکون نیند لے کر اس کی آنکھ کھلی۔ وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس سے بولا، نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے سر کو نفی میں ہلا کر سہولت سے بات بنائی۔ اچھا چلیں آئیں، ہم شاپنگ کرنے چلتے ہیں۔ اس نے ایک دم ہی ارادہ کیا۔ ابھی کیا ضرورت ہے، میرے پاس پہلے ہی اتنے سارے کپڑے ہیں۔ ولیمے سے پہلے منہاج اس کو مارکیٹ لے آیا تھا، جہاں سے اس نے تہمینہ کے لیے کافی خریداری کی تھی۔ کپڑے، جولری اور اس کی ضرورت کی تمام چیزیں خرید لی تھیں۔ اپنی الماری کا ایک حصہ بھی اس کے لیے خالی کر دیا تاکہ وہاں پہ اس کی تمام چیزیں آرام سے آ جائیں۔ تو کیا ہوا، بیویاں تو شاپنگ پہ جانے کے لیے بہانے ڈھونڈتی ہیں اور نہ لے کے جانے پہ لڑتی ہیں۔ یہاں میں آپ کو خود آفر کر رہا ہوں اور آپ ہیں کہ… اس کے بالوں کی لٹ کو نرمی سے اپنی انگلی پہ لپیٹ کر اس نے تہمینہ کو اپنی جانب کھینچا۔ اس کا چہرہ منہاج کے چہرے کے بے حد قریب تھا۔ غربت کے ان لمحوں میں بہکتے ہوئے وہ گستاخ سی شرارت کرنے لگا تھا کہ تہمینہ نے اس کا ارادہ بھانپ کے راہ فرار اپنانی چاہی۔ چلیے ہم چلتے ہیں بے۔ ہاں ہاں، دیکھا کیسے منوائی اپنی بات۔ اس کے چہرے کی سرخی پہ وہ ہنستا ہوا پیچھے ہوا۔ تہمینہ تو حیرت سے منہ کھولے اس کو دیکھتی رہ گئی۔ اب یوں ہی دیکھتی رہیں گی تو پھر ارادہ بدل جائے گا میرا۔ آنکھوں میں شرارت لیے معنی خیزی سے اس نے کہا۔ منہاج کی اس بات پہ ہی تیر کی تیزی سے وہ بیڈ سے اٹھ کے چادر نکالنے کے لیے الماری کی طرف بڑھی۔ پیچھے منہاج کا قہقہا گونجا تھا، جس نے تہمینہ کو جھیپنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ مارکیٹ کا رستہ اس کے اپارٹمنٹ سے کچھ دوری کے فاصلے پہ ہی تھا۔ وہ ہنستے ہوئے اٹھ کے الماری میں سے پیسے نکالنے لگا۔ ضرورت کی کچھ رقم الگ ہی رکھی ہوتی تھی تاکہ وقت ضرورت نکال سکے۔ باقی پیسوں کو اس نے بہت احتیاط سے چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ پیسے نکال کے اس نے وہیں کھڑے کھڑے ہی اپنے والیٹ میں رکھے، پھر الماری بند کر کے اس کی جانب مڑا۔ چلیں؟ جی چلیے۔ تہمینہ چادر اڑ چکی تھی۔ منہاج فلیٹ اور گاڑی کی چابیاں اٹھا کے کمرے سے باہر آیا۔ وہ بھی اس کے پیچھے ہی باہر آ گئی۔ گیٹ بند کر کے وہ دونوں سیڑھیاں اتر کے نیچے پارکنگ لاٹ میں آ گئے۔ منہاج نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی جبکہ تہمینہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ گاڑی اپارٹمنٹ سے نکل کے اب مارکیٹ کی طرف گامزن تھی۔ مارکیٹ پہنچ کے ونڈو شاپنگ کرتے ہوئے وہ دونوں لیڈیز سیکشن کی طرف بڑھ گئے۔ تہمینہ کے لاکھ منع کرنے کے باوجود منہاج نے اس کو کافی سارے سوٹ دلوا دیے، ساتھ کچھ جولری بھی اور ایک دو سیٹ جوتیوں کے بھی خرید لیے۔ شاپنگ سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے اچھے سے ریسٹورنٹ میں ڈنر کیا اور پھر واپسی کی راہ لی۔ واپس آتے آتے ان دونوں کو 10 بج رہے تھے۔ ابھی سب یوں ہی رکھ دیں، ہم واپس آ کر سیٹ کر لیں گے، منہاج گاڑی سے شاپنگ بیگ لے کر اترتا ہوا بولا۔ تہمینہ نے باقی شاپنگ بیگز دیتے ہوئے اس کی بات پہ سر ہلا دیا۔ فلیٹ کی سیڑھیاں چڑھ کر اس نے گیٹ کھولا۔ کچھ شاپنگ بیگ تہمینہ کے ہاتھ میں بھی تھے۔ اس نے اندر جا کر الماری میں یوں ہی ٹکا دیے۔ چادر تو اس نے اوڑھی ہوئی تھی، بس موبائل لے کر پرس میں ڈالا۔ اتنے میں منہاج بھی فلیٹ کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ تہمینہ بھی لائٹس آف کر کے اس کے ساتھ ہی باہر نکل آئی اور گیٹ بند کر کے لاک لگا دیا۔ سیڑھیاں اتر کر وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ ایک بار پھر وہ لوگ لمبے سفر پہ جا رہے تھے، لیکن
من چاہے انسان کی سنگت میں یہ طویل سفر بھی بہت حسین لگتا ہے۔ رات گہری ہوئی تو تہمینہ کو نیند آنے لگی، مگر وہ خود کو زبردستی جگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جانے منہاج، آپ سو جائیں، مت جگائیں خود کو، اور نہ کریں ان خوبصورت آنکھوں پہ ظلم۔ منہاج اس کو نیند میں جھومتا ہوا دیکھ کر والہانہ انداز میں بولا۔ وہ جو نیند کے جھونکے لے رہی تھی منہاج کی آواز پہ ایک دم سیدھی ہوئی۔ ارے نہیں، میں تو نہیں سو رہی۔ سو جائیں، جاگیں گی تو طبیعت خراب ہو جائے گی، اس نے محبت سے بھرے لہجے میں کہا۔ آپ پوری رات ڈرائیو کریں گے اور میں سو جاؤں؟ نیند سے بوجھلا کے لیے وہ اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا مجھے مسئلہ نہیں ہے، میں پہلے بھی کافی دفعہ ایسے سفر کر چکا ہوں، اس لیے آپ ریلیکس ہو کر ٹیک لگائیں اور سو جائیں۔ گاڑی کی رفتار قدرے دھیمی کر کے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ پہ ہاتھ جمائے اس نے دوسرے ہاتھ سے فرنٹ سیٹ پیچھے کی۔ سو جائیں جانے منہاج، اس نے ایک بار پھر محبت سے کہا۔ تہمینہ اب کچھ نہ بولی بلکہ خاموشی سے سیٹ سے اپنی پشت ٹکائے آنکھیں موند گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ گہری نیند سو چکی تھی۔ اس کے آرام میں خلل نہ پڑے اس لیے منہاج بھی آہستہ ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ رات کا سناٹا چار سو پھیلا ہوا تھا۔ اس وقت وہ جس جگہ پہ تھا وہاں بڑے بڑے درخت قطار میں کھڑے ہوئے تھے۔ درختوں کی موجودگی کے باعث ٹھنڈک کا ایک پرلطف سا احساس انگڑائی لے رہا تھا۔ کچھ دیر کے لیے اس نے بھی گاڑی کو ایک درخت کے نیچے روک دیا اور آنکھیں موند لیں۔ اسٹریٹ لائٹ کی دھیمی روشنی کچھ ٹھنڈک کا لطیف احساس تھا جس کی وجہ سے چند لمحوں بعد اس کو بھی نیند نے آ گھیرا۔ اوہ، میں اتنی دیر کیسے سو گیا؟ اچانک اس کی آنکھ کھلی تو وہ ہڑبڑا کر سیدھا ہوا۔ اس نے موبائل اٹھا کر ٹائم دیکھا، فجر ہونے میں کچھ دیر باقی تھی۔ اپنے برابر والی سیٹ پہ اس کی نظر گئی جہاں تہمینہ بے سست سو رہی تھی۔ اس نے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کر کے آنکھیں بڑھا دی۔ گاڑی سٹارٹ ہونے کی وجہ سے تہمینہ کی بھی آنکھ کھل گئی۔ ہم پہنچ گئے کیا؟ نہیں، میں نے کچھ دیر کے لیے گاڑی پیچھے روک دی تھی، آنکھیں بند کی تو میری بھی آنکھ لگ گئی۔ ابھی آنکھ کھلی ہے۔ اس نے گاڑی کی رفتار اب قدرے بڑھا دی تھی۔ منہاج پلیز میری بات مانیں، گاڑی واپس موڑ لیں پلیز، اس نے بے بس سے لہجے میں ایک بار پھر التجا کی۔ کیا ہو گیا یار آپ کو؟ اب ہم اتنا آگے آ گئے ہیں اور اب آپ پھر ضد کر رہی ہیں؟ اس کے لہجے میں ہلکی خفگی چھلک رہی تھی۔ منہاج کی خفگی پہ تہمینہ کی آنکھوں سے ایک دم سیل رواں ہو گیا۔ اف میری جان، کیوں رو رہی ہیں آپ؟ وہ تو اس کے آنسو دیکھ کے ہی پگھل گیا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے روک کر اس کی جانب مڑ کے اس نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر تھاما۔ میرا دل بہت ڈر رہا ہے، مان لیں بات، مت جائیں۔ اس نے اپنی آنسوؤں سے لبریز آنکھوں لیے اس کو دیکھا۔ اچھا پلیز آپ روئیں مت، ہم نہیں جا رہے، اوکے؟ اب خوش؟ اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کے اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کر کے اس کو خود سے لگایا۔ اس کا سر تھپک کے وہ سیدھا ہوا اور گاڑی سٹارٹ کر کے واپس جانے کے لیے موڑ لی۔ تہمینہ کو بھی یکگنا سکون ملا تھا۔ ابھی وہ لوگ اپنے شہر کی حدود میں ہی تھے، اس لیے واپس پہنچنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگنا تھا۔ چند گھنٹوں کی مسافت طے کرنے کے بعد وہ دونوں صبح ہونے کے بعد واپس پہنچ چکے تھے۔ شہناز کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی تھی۔ عابد صاحب کی نوکری بھی خطرے میں تھی کیونکہ وہ شہناز کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ اسی بنا پہ وہ اپنی جاب پہ بھی نہیں جا رہے تھے۔ ان کے گھر میں مسلسل موجودگی بھی چند محلے کے لوگوں کے لیے تشویش کا باعث بنی تھی، مگر جلد ہی محلے میں اس بات کا پتہ چل گیا کہ ان کی بیٹی راتوں رات اپنے عاشق کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ جس رات وہ گھر سے نکلی تھی اسی رات سامنے والے گھر کا ایک لڑکا سونے کے لیے چھت پہ آیا تھا۔ منڈیر چھوٹی ہونے کی باعث اس نے تہمینہ کو گھر سے نکل کر گاڑی میں بیٹھتا ہوا دیکھ لیا تھا۔ اگلی صبح اس کو 2 دن کے لیے کہیں بہت ضروری جانا تھا، جس کے باعث اس نے اپنے گھر میں اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا، مگر واپس آ کر اس نے اپنی ماں کو یہ بات بتا دی، اور اس کی ماں تو تھی ہی بی جمالو۔ اس نے عابد صاحب کے گھر پہ نظر رکھنی شروع کر دی، کسی بھی طرح کوئی سنگن مل جائے۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے وہ مسکین سی شکل بنا کر ان کی خیر خواہ بن کے ان کے گھر بھی آئی تھی تاکہ جلدی پہ تیل کا کام کر سکیں۔ عابد صاحب نے اس کی کچھ بھی سنے بغیر سخت الفاظ میں باہر سے ہی بھگا دیا تھا۔ بس پھر کیا تھا، پورے محلے میں یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی چلی گئی۔ بیٹی گھر سے بھاگ جائے تو باپ کی عزت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ راز کی بات آہستہ آواز میں کرو کیونکہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، مگر رات کی تاریکی میں گھر سے بھاگ کر جانے والی لڑکیوں کے لیے تو ہر دیوار پہ شاید کان کے ساتھ آنکھیں بھی ہوتی ہیں۔
جو نہ تو بند رہ سکتی ہیں نہ ہی خاموش۔ عابد صاحب کا محلے میں رہنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا تھا۔ وہ گھر سے باہر نکل کر کسی دکان سے کچھ لینے جاتے یا محلے کی مسجد جاتے تو ان کے محلے کے لوگ نہ مسجد دیکھتے نہ ہی دکان۔ بظاہر کوئی ان سے کچھ نہیں کہتا تھا، مگر ڈھکے چھپے لفظوں میں ان کی عزت اتاری جاتی تھی۔ بھائی، ان کی بیٹی بھاگ گئی، ایسا دن بھی دیکھنا پڑتا ہے بیٹی والوں کو، توبہ توبہ۔ ارے یہ وہی ہے نا جن کی بیٹی گھر سے بھاگی ہے؟ اس طرح کے مختلف تلخ جملے ان کو سننے کو ملتے تھے۔ عابد صاحب کا بس نہیں چلتا تھا وہ خود کو ہی ختم کر لیں۔ اکلوتی اولاد نے ان کو کہیں منہ دکھانے کے قابل لائق نہیں چھوڑا تھا۔ ان کے کندھے جھک گئے تھے، وہ وقت سے پہلے بوڑھے نظر آنے لگے تھے۔ بھائی، آپ کی بیٹی کیوں بھاگ گئی؟ اس روز بھی وہ شہناز کے لیے دوائی لینے گئے تھے جب میڈیکل اسٹور والے نے ان سے وہی سوال پوچھ لیا۔ وہ ایسے بن گئے جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں، مگر دل اس وقت خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میڈیکل اسٹور والے نے کچھ دیر تو ان کے جواب کا انتظار کیا، مگر جواب نہ ملنے پہ ان کو ان کی مطلوبہ دوا نکال کر دے دی۔ مجھے یہ محلہ ہی چھوڑ دینا چاہیے، بوجھل قدموں سے واپس آتے ہوئے اس بار انہوں نے خود سے ارادہ کیا۔ شہناز، سامان باندھ لو، ہمیں یہ محلہ چھوڑنا ہے۔ گھر آتے ہی انہوں نے شہناز کو حکم دیا۔ مگر کیوں؟ ان کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ سامان باندھ سکیں یا کوئی بھی کام کر سکیں۔ وہ یہ بات سن کر ایک دم پریشان ہو گئی۔ میں اب مزید محلے والوں کی باتیں نہیں سن سکتا۔ جب بھی کبھی باہر جاتا ہوں لوگوں کے طعنے اور باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ لوگ جملے کستے ہیں مجھ پہ، کالک تھوپ کر چلی گئی ہماری اولاد ہم پہ، اس لیے اب اس محلے میں رہنے کا کام نہیں ہے۔ عابد صاحب کے اندر کا لاوا پھٹ پڑا تھا۔ اب تک تو انہوں نے شہناز کی طبیعت کی خرابی کے باعث ہر بات ان سے مخفی رکھی تھی۔ وہ خود پہ یہ سارے نشتر سہتے آ رہے تھے، لیکن آخر کب تک سہتے رہتے؟ ان کی بات پہ وہ ایک دم رو پڑی۔ شہناز، خود کو سنبھالو اور ہمت کرو، ہمیں جلد از جلد یہ محلہ چھوڑنا ہے۔ عابد صاحب ان کی ہمت بڑھاتے ہوئے بولے۔ کس نے کیا کہا ہے آپ کو؟ انہوں نے روتے ہوئے کمزور لہجے میں سوال کیا۔ کہنے والوں کی زبان کو ہم نہیں روک سکتے۔ اب تک پورے محلے میں یہ بات پھیل چکی ہے کہ ہماری بیٹی گھر سے بھاگ گئی۔ اب کسی کا بھی سامنا ہو، وہ سب سے پہلے یہی پوچھتا ہے مجھ سے، عابد صاحب آپ کی بیٹی کیوں بھاگ گئی؟ اور کسی کے اندر مجھ سے پوچھنے کی ہمت نہیں ہوتی تو وہ دوسرے سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ وہی ہیں جن کی بیٹی گھر سے بھاگی ہے۔ اب اس سے زیادہ اور مجھ میں سکت نہیں ہے ان سب باتوں کو سننے کی۔ وہ بتانے پہ آئے تو بتاتے چلے گئے۔ تہمینہ نے ایسا کیوں کیا آخر ہمارے ساتھ؟ وہ روتے ہوئے دہائی دینے لگی۔ اب اس اولاد کو رونا چھوڑ دو اور سامان باندھو۔ عابد صاحب کا چہرہ سخت تاثرات لیے ہوئے تھا۔ مگر ہم جائیں گے کہاں؟ انہوں نے روحاں سے لہجے میں پوچھا۔ دیکھتا ہوں، یہاں سے کہیں دور گھر، جہاں اس محلے کا کوئی نہ ہو، کسی دوسرے علاقے میں۔ ابھی میں جا رہا ہوں اسٹیٹ ایجنسی والے کے پاس، اس سے اس گھر کی جتنی بھی قیمت لگے گی لگوا لوں گا، تم بس سامان پیک کرو۔ عابد صاحب کا ارادہ اٹل تھا۔ عابد، میں آپا کو کیا کہوں گی؟ ان کا سامنا کیسے کروں گی؟ ابھی ان کو تو کچھ بھی نہیں پتا، مگر یہ بات آخر کب تک چھپی رہ سکتی ہے؟ شہناز کو ایک نئی پریشانی نے آن گھیرا تھا۔ کہہ دینا ان سے کہ ہماری اولاد مر چکی ہے۔ وہ تہمینہ کو اب اپنی بیٹی کہنے کے بھی روادار نہیں تھے۔ شہناز ایک بار پھر رونے لگی تھیں۔ عابد صاحب ان کو روتا چھوڑ کر باہر چلے گئے تاکہ اسٹیٹ ایجنسی والے سے بات کر کے جلد از جلد اس گھر کو بیچ کر یہاں سے جا سکیں۔ ابھی وہ باہر نکلے ہی تھے کہ ایک ٹیکسی ان کے گھر کے پاس آ کر رکی۔ وہ جاتے جاتے ایک دم رک گئے۔ ان کو رکنا پڑا تھا کیونکہ آنے والے لوگ کوئی اور نہیں بلکہ اسد، شہناز کی بڑی بہن اور ان کے میاں تھے۔ السلام علیکم خالو، کیسے ہیں؟ آج آپ جاب پہ نہیں گئے؟ اسد ان کو دیکھ کر ٹیکسی سے اتر کے ان کے پاس چلا آیا۔ میں ٹھیک ہوں، تم لوگ اچانک؟ عابد صاحب حواس باختگی سے گویا ہوئے۔ ہاں بھائی صاحب، بس اچانک ہی پروگرام بن گیا آنے کا۔ اصل میں خیر سے اسد کی دوسری جگہ اچھی جاب لگ گئی تو سوچا مٹھائی لے کر سرپرائز دینے آ جائیں۔ شہناز کی بہن مہناز نے آگے بڑھ کے ان کو جواب دیا، جبکہ ان کے میاں ٹیکسی والے کو کرایہ دے کر فارغ ہو چکے تھے، اب ان کی طرف اپنے قدم بڑھا رہے تھے۔ سب خیریت ہے عابد؟ کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ مہناز کے میاں نے عابد صاحب کے پاس پہنچ کر ان کے چہرے پہ چھائی پریشانی دیکھ کر استفسار کیا۔
آپ لوگ اندر آئیں۔ وہ ان کی کسی بھی بات کا جواب دیے بغیر نہ چاہتے ہوئے بھی گھر کا لاک کھولنے لگے۔ مہناز نے عابد صاحب کے جواب نہ دینے پہ اپنے میاں کی جانب دیکھا۔ انہوں نے بھی کچھ نہ سمجھتے ہوئے کندھے اچکا دیے۔ امی خالو کو کیا ہوا ہے؟ اسد نے دھیرے سے ماں کے کان میں سرگوشی کی۔ پتہ نہیں، مہناز نے گردن نفی میں ہلائی۔ عابد صاحب لاک کھول کر اندر چلے آئے۔ ان کے پیچھے پیچھے باقی تینوں افراد بھی اندر آ گئے تھے۔ ارے شہناز کیا ہوا؟ یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے تم نے اپنی؟ مہناز اپنی بہن کی بری حالت دیکھ کر تیزی سے آگے بڑھی۔ شہناز جو ان کی آمد سے بے خبر بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی، یکدم آواز پہ چونک کر گردن موڑی۔ آپا آپ یہاں؟ خالہ کیا ہوا ہے آپ کو؟ اب کہ اسد بھی پریشان ہوتا ہوا آگے بڑھایا تھا۔ شہناز تو بہن کو دیکھ کے خود پہ قابو نہ رکھ سکی اور پھپک کے رو پڑی۔ شہناز میری جان کیا ہوا ہے؟ تہمینہ تو ٹھیک ہے؟ کالج گئی ہوئی ہے نا؟ جلدی بتاؤ کیا ہوا ہے؟ مہناز نے بہن کے اس طرح رونے پہ پریشان ہوتے ہوئے اس کے قریب بیٹھ کر اس کو خود سے لگایا۔ آپا کچھ ٹھیک نہیں ہے، وہ روتے ہوئے بے ربط بولی۔ کیا ہوا ہے خالو؟ اسد اب عابد صاحب سے مخاطب ہوا، وہ جو وہیں سر جھکائے لب دانتوں تلے کچل رہے تھے۔ کچھ بتائیں تو صحیح کیا ہوا ہے؟ مہناز بھی پریشان ہو گئی تھی اس ساری صورتحال کو دیکھ کے۔ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ تمہاری جاب تو ٹھیک ہے نا؟ مہناز کے میاں جمال نے اپنے تئیں اندازہ لگاتے ہوئے عابد صاحب سے پوچھا۔ آپا وہ عابد صاحب سمجھ نہیں پا رہے تھے کیسے بتائیں، کون سے الفاظ کا چناؤ کریں۔ شہناز تو بہن کے گلے لگے زار زار رو رہی تھی۔ یا اللہ کیا ہو گیا؟ بتا بھی دو، میرا تو دل ہول رہا ہے۔ تہمینہ تو ٹھیک ہے نا؟ مہناز نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے ایک بار پھر پوچھا۔ آپا تہمینہ وہ؟ شہناز کی سسکیوں میں ڈوبی آواز ابھری۔ کیا ہوا ہے خالہ تہمینہ کو؟ بتائیں پلیز۔ اسد بھی پریشان ہو اٹھا۔ آپا تہمینہ مر گئی ہے ہمارے لیے۔ عابد صاحب آنکھوں میں آنسو لیے ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے بنا کسی کی جانب دیکھے ان کے سر پہ بم پھوڑا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو عابد؟ ہوش میں ہو؟ جمال صاحب نے آگے بڑھ کر ان کا کندھا ہلایا۔ عابد بھائی کیا ہو گیا ہے؟ ایسی فضول باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ خیر کرے۔ مہناز بھی دہل کر کھڑی ہو گئی، جبکہ اسد ہونک بنا ساری صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہاں میں پورے ہوش میں ہوں، وہ مر چکی ہے ہمارے لیے۔ ہمارے چہرے پہ کالک تھوپ کر بھاگ گئی وہ۔ جینا حرام کر دیا لوگوں نے ہمارا، وہ بتاتے ہوئے ایک دم پھٹ پڑے تھے۔ ان کا سانس دھوکنے کی مانند چل رہا تھا۔ وہاں موجود تینوں نفوس کو یہ بات سن کے جیسے سانپ سوکھ گیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ عابد بھائی؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مہناز بے یقینی کی کیفیت میں عابد صاحب کی طرف دیکھا۔ آپا ایسا ہی ہوا ہے، شہناز نے روتے ہوئے اقرار کیا۔ مگر کیسے؟ کب؟ اتنی بڑی بات تم لوگوں نے ہم سے چھپائی، آخر کیوں؟ اب کے مہناز کا لہجہ تھوڑا تلخ ہو گیا۔ خالو وہ کسی اور کے ساتھ کب منسلک ہوئی؟ اسد نے پتھرائی ہوئی آنکھوں سے عابد صاحب کی جانب دیکھ کے سوال کیا۔ بتاؤ کیسے ہوا یہ سب؟ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا اور تم لوگوں نے ہم کو بے خبر رکھا؟ جمال صاحب نے ہاتھوں کو پھیلایا۔ کیا بتاتے آپ لوگوں کو اور کس طرح بتاتے؟ ہماری اولاد نے ہم کو کسی قابل نہیں چھوڑا۔ ہم تو یہاں کسی سے سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھ پا رہے۔ پورے محلے میں یہ بات پھیل چکی ہے اور لوگوں نے جینا حرام کر دیا ہے۔ جہاں باہر نکلو وہیں لوگ پوچھنا یا بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ بات کس منہ سے بتاتے آپ لوگوں کو کہ ہماری اولاد ہماری عزت کا جنازہ نکال کے رات کے پہر گھر سے بھاگ گئی ہے؟ اس سے تو بہتر تھا ہم بے اولاد ہی رہتے۔ بس ایک یہی دکھ ہوتا کہ اولاد نہیں ہے، کم سے کم اس دکھ سے تو بچ جاتے جو وہ دے کر گئی ہے۔ بس اسی لیے اب اس گھر کو چھوڑ کر اس علاقے سے دور جا رہے ہیں ہم۔ عابد صاحب کے لہجے میں ملال، دکھ، کرب، بے یقینی اور نہ جانے کیا کیا تھا۔ شہناز نے آنسوؤں سے لبریز آنکھیں لیے اپنے شوہر کو دیکھا۔ مگر یہ معاملہ کیسے شروع ہوا؟ کون ہے وہ جس نے تہمینہ کو یہاں تک پہنچایا ہے؟ اسد چٹانوں کی سختی لیے پوچھ رہا تھا۔ عابد صاحب نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، پھر ان کو شروع سے لے کر آخر تک سب بتاتے چلے گئے، جس کو وہ لوگ دم سادے سن رہے تھے۔ شہناز بھی عابد صاحب کا ساتھ دیتے ہوئے روتے ہوئے ان کو بتا رہی تھی۔ یا اللہ، تہمینہ نے اپنی خوشیوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنے سے جڑے رشتوں کا بھی نہیں سوچا۔ جمال صاحب ساری بات سن کر تعصب سے بولے۔ کوئی رابطہ ہوا پھر اس سے؟ مہناز نے جاننا چاہا۔ آپا بس ایک دفعہ بات ہوئی تھی اس سے، میں نے بہت اصرار کیا کہ آ جاؤ واپس، مگر وہ نہیں آنا چاہتی اب۔ شہناز نفی میں گردن ہلاتے ہوئے دکھ سے بولی۔
اسد نے ضبط سے مٹھیاں بھیجی تھی۔ ابھی کہاں ہے وہ؟ کس شہر میں ہے؟ جمال نے پوچھا۔ پتہ نہیں کہاں ہے، کچھ نہیں پتہ۔ عابد صاحب نے گردن نفی میں ہلا کر لا علمی کا اظہار کیا۔ میں معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ مجھے اس کا نمبر دیں۔ اسد نے مناج کا نمبر مانگا۔ نہیں بیٹا، اس لڑکے کا کوئی نمبر نہیں، جو ایک تھا وہ بھی اس کے موبائل سے بلاک کروا کر ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ پھر کسی دوسرے نمبر سے اس کو کب فون آیا ہمیں نہیں پتہ چلا۔ عابد صاحب کے لہجے سے بے بسی جھلک رہی تھی۔ اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے جس سے اس کے بارے میں معلوم ہو سکے؟ اسد نے اب دوسرا سوال اٹھایا۔ نہیں، انہوں نے تعصب سے گردن نفی میں ہلائی۔ وہاں پہ سبھی دکھ کی کیفیت میں گھرے ہوئے تھے۔ بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ مہناز بہن کو سنبھالنے میں لگی ہوئی تھی۔ آپ لوگ گھر بعد میں بیچے گا، ابھی ہمارے ساتھ چلیں۔ شہناز کی حالت ایسی نہیں ہے، میں اس کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی یہاں۔ مہناز نے عابد صاحب کو ان کے گھر بیچنے کی بات پہ کہا۔ ہاں عابد، ہمارے ساتھ چلو۔ جمال صاحب نے بھی بیوی کی تائید کی۔ مگر آپ لوگوں کو پریشانی ہوگی ایسے۔ عابد صاحب نے اپنا اظہار خیال کیا۔ کچھ نہیں ہوتا، تم لوگ چلو ہمارے ساتھ، وہیں اسی علاقے میں گھر دیکھ لینا، مگر ابھی تو یہاں سے نکلنا ہوگا۔ مہناز اٹل لہجے میں بول کر شہناز سے مخاطب ہوئی۔ چلو شہناز، ہمت پکڑو اور اپنا سامان مجھے بتاؤ، میں پیک کر دیتی ہوں۔ شہناز بہن کی محبت پہ اپنے آنسو نہیں سنبھال پا رہی تھی۔ بس کرو، میں سمجھ سکتی ہوں اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہے، مگر مجھے بتاتی تو میں تمہیں کبھی یوں اکیلا نہ چھوڑتی۔ مہناز نے ان کے آنسو صاف کیے۔ مگر مجھے اسٹیٹ ایجنسی والے سے بات کر کے اس کو یہ گھر دکھانا ہے اور جلد از جلد بیچنا ہے۔ عابد صاحب نے اپنا موقف بیان کیا۔ ہو جائے گا وہ سب بھی، ابھی تو چلو یہاں سے۔ جمال صاحب نے ان کو تسلی دی۔ انہوں نے جمال صاحب کی بات پہ دھیرے سے سر ہلا دیا۔ تو جناب، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ کہانی بڑی زبردست ہے اور کہانی دن بدن اپنا رنگ بدل رہی ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو بہت پسند آ رہی ہوگی۔ اپنی پسندیدگی کا اظہار کمنٹ میں کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، رائٹر کی حوصلہ افزائی کیجئے تاکہ ہم جلدی سے دوسری قسط لے کر آپ کے لیے حاضر ہوں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔